बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोट की तरह वहाँ पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज़ मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मज़ीद, जबकि जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो ज़ख्मी हो गए थे। अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे, क्योंकि वोट तो देखें लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आकर डलेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर्स हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुँचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोज़गार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया, और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फ़ौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं, ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है, जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए
وہ بھارت کے پیدا کردہ حالات سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ لاڈلا بچہ ہے آزاد کشمیر. انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے, ہمارا کوئی باپ نہیں ہے, تو ہم کسی کے لاڈلے بچے نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر کے عوام طے کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ الحاق کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی, ہم عوام کی خوشی میں خوش رہیں گے. پھر ناظرین کسی کو اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے اپنی پریس بریفنگ تو دے دی, لیکن پاکستان کے میڈیا کو باؤنڈ بھی کر دیا جاتا ہے. میڈیا بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا. اب طلعت حسین جیسا صحافی ہے یہ ہمیشہ سے جرنیلوں کے بڑا قریب رہا, اسٹیبلشمنٹ کے. یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ رہا, اور ہر دور میں یہ جرنیلوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک کے اندر رہا. طلعت حسین جب بھی زیادہ تعلقات جو طلعت حسین نے بنائے اپنی لائف میں وہ جرنیلوں کے ساتھ بنائے, اور پھر جرنیلوں کی فیورٹ جماعت پی ایم ایل این کے ساتھ بھی طلعت حسین نے اچھے تعلقات بنائے. عمران خان کا یہ ہمیشہ سے بغض میں مبتلا رہا اور ہمیشہ سے عمران خان کا دشمن رہا. تو ہمیشہ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی ہے تو طلعت حسین کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی تھی, اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے. تو طلعت حسین کے جو الفاظ ہیں جو اس نے پروگرام کیا, میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ گن کر بتا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 20,500 الفاظ کہہ رہا تھا کہ استعمال کیے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب اصل مدعے پہ بات نہیں کرتے صحافی, بات کر ہی نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے. صاحب بہادر ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر سے اٹھا لیتے ہیں, ٹارچر بھی کرتے ہیں, فیملی کو بھی نقصان ہوتا ہے, کاروبار بند کر دیتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی اور کوئی کام نہیں کر سکتا, چاہے آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا کھلاڑی بھی ہو وہ بھی نہیں کھیل سکے گا, چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو. تو یہ تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کا بہت بڑا صحافتی نام ہو اور آپ کی اوقات یہ رہ جائے کہ اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الفاظ گنیں گے کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے کہہ دیا, وہ ہمیں بتائے گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پوری پریس بریفنگ ہے اس میں ٹوٹل کتنے الفاظ استعمال ہوئے, تو جناب پتہ چلا 20,500 سے زائد لگ بھگ 21,000 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے. اتنے گھنٹے اتنے منٹ تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی, اس میں 18 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے وہ ڈسکس ہوئے, لیکن جو ڈسکس ہوا اس کے کانٹینٹ پہ جو سخت سوالات ہیں وہ سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے. یعنی ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا آن ایئر کا, تو وہ ان چیزوں میں کر دیتے ہیں. یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں, استاد لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ٹائم کیسے ضائع کرنا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے سروائیو بھی نہیں کر سکتے. ہر دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بھی رہے ہیں, ان کی گڈ بکس میں بھی رہے ہیں, اور اپنے آپ کو صحافی ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں. ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے ابھی بھی ایک چیز کی غلط فہمی ہے. اس پہ نا بہت سارے ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ, بہت سارے تجزیہ کار, وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم منیر اس سسٹم کی جگہ ایک نیا سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو بڑے مقبول ہیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا ہم نے ساتھ دیا ان کی وجہ سے ہم غیر مقبول ہو گئے. یہ وقت چلا گیا, یہ 2022 کی بات ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کو اور زرداری کو سپورٹ کریں گے. تو اس وقت پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا جرنیلوں کے اس لیے خلاف ہو گئے کہ یار آپ ایسے نالائکوں کو, نکموں کو اور چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو کیونکہ آپ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس لیے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی مقبولیت میں کافی کمی آئی. لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی نکل گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری اتنے بڑے قصوروار نہیں ہیں جتنی بڑی قصوروار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا یہ جرنیل جن کے کنٹرول میں سارا نظام ہے, جتنے بڑے ذمہ دار یہ ہیں ہر خرابی کے. اب پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم نے انڈیا سے لڑائی جیتی ہے, ہم کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیں گے تو پبلک ہمیں معاف کر دے گی, یہ سیاست دانوں کی وجہ سے ہم گندے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جب آپ کے آس پاس سے خوش آمدی ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ بڑے مقبول ہیں, یہ تو سیاست دانوں نے آپ کو گندا کیا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے, اس طرح کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ خود آ جائیں گے یا کوئی اور نظام لے آئیں گے تو لوگ قبول کر لیں گے. ویسے بھی لوگوں کی ان کو کوئی زیادہ پرواہ ہے نہیں. تو محسن نقوی نے جو تاجروں کو پیغام دیا, محسن نقوی کے ذریعے سے ایکچولی وہ پیغام عاصم منیر صاحب کا ہی تھا, وہ جو دیا گیا تاجروں کو, تو انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کی ہے. اس کے بعد نواز شریف نے, شہباز شریف نے, اسحاق ڈار نے, مریم نواز نے اور 2-4 لوگ ہیں ان کے اپنے کچن کیبنٹ کے, انہوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ بھی کی ہے, اس کے بارے میں بھی خبر آئی ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف
یہ دو بہت قریبی لوگ ہیں نواز شریف کے، شہباز شریف کے، انہوں نے باقاعدہ محسن نقوی کو چیلنج بھی کیا، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ جس نظام کے تم خلاف بات کر رہے ہو اسی نظام میں آپ نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا۔ جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تو اس کا تو 1 پوائنٹ صرف فوج نے پورا کرنا تھا اور باقی 12 پوائنٹ تو وزارت داخلہ کے انڈر تھے، تو آپ نے ان 12 نکات کے اوپر کچھ نہیں کیا، تو آپ کی بیڈ گورننس تو آپ کی ہے کہ وزارت داخلہ نے اپنا کام نہیں کیا اور محسن نقوی صاحب اپنا کام کریں۔ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ مطالبہ کر دیا کہ محسن نقوی استعفیٰ دے اور بڑی سخت تقاریر محسن نقوی کے خلاف کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کب کھل کر سامنے آتی ہے، لیکن یہ خبریں مارکیٹ میں چلائی جا رہی ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت یہ لے کر آ جائیں گے یا کوئی قومی حکومت بنانے کی یہ کوشش کریں گے یا کوئی صدارتی نظام یہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی کا نام لیا جا رہا ہے، شاید وزیر اعظم اس کو بنا دیا جائے، تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا منصور ایوان جو اٹارنی جنرل ہے اس کا بھی کوئی نام لے رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام جو مرضی لیں، لوگ نواز شریف اور زرداری سے بڑا قصوروار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مانتے ہیں۔ میں نے ایک سروے کروایا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ موجودہ خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے، بڑا ذمہ دار کون ہے، نواز شریف، زرداری یا فیلڈ مارشل؟ تو لوگوں نے جو پہلا 1.5 گھنٹے کا سروے تھا اس میں ون سائیڈڈ جا رہا تھا، پورا کا پورا سروے ون سائیڈڈ جا رہا تھا۔ 95% سے زیادہ لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے عاصم منیر صاحب کے خلاف اور نواز شریف اور زرداری کے ساتھ، لیکن پھر ایک دم ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر پڑتی ہے اور ایک دم بہت سارے ووٹ پڑتے ہیں اور ایک ہی طرف کے ووٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہ ووٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بیچارے معصوم سپاہی، بیچارے معصوم لوگ، کمزور لوگ جن کا پالیسی بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس بنوائے گئے تھے اور انہیں جب آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بیچارے۔ تو انہوں نے پھر باٹ شاٹ لگا کے کوشش کر کے انہوں نے اس کو مینج کر کے تھوڑا بہت فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اب اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں، ہمیں لوگ پیار کرتے ہیں، اصل میں ان سیاستدانوں کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا آصف زرداری نے کھڑے ہو کر ڈی چوک میں گولی نہیں چلائی تھی، نہ انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر دیا تھا، نہ وہ یہ بات مانتے ہیں، وہ کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ یہ نواز شریف نے کیا یا زرداری نے کیا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا، میری بیوی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سب کچھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بدلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لینا ہے کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، یہ بے شمار اور لوگ کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی جو ہے نا، یہ کوئی نیا تجربہ کریں گے تو ان کی دور ہوگی، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے، بہت سارے اور لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ کوئی نیا تجربہ کر بیٹھیں گے، کیونکہ یہ 2-3 سال کے بعد نا ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر 3 سال 4 سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور اب دوبارہ سے وہ اسی طرح کا کوئی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے اب ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں سٹیٹمنٹ کھولوں ایک خبر آپ کو میں اور دے دیتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ کشمیریوں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس کو یہ آرڈر مل گئے تھے اور چند صحافیوں کو یہ انفارمیشن ملی، اور صحافیوں کے جو گروپس ہیں ان میں یہ باتیں پھیلا دی گئیں کہ جس صحافی نے بھی کشمیریوں کے احتجاج کو کور کیا ہے وہ فوری طور پہ غائب ہو جائے، کیونکہ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ رضی طاہر صاحب کو موقع نہیں ملا، ان کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا، بڑی بدتمیزی کی، توڑ پھوڑ کی، سامان اٹھا لیا، رضی طاہر کو اٹھا کر لے گئے، ان کے ساتھ اور لوگ تھے انہیں بھی جبری طور پہ وہاں پہ اٹھا کر لے گئے، گرفتار کر لیا۔ اسی طرح جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ کیا گیا۔ اب بلاول انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، وہ ایک مرتبہ بولے تو صحیح کہ سینیٹر مشتاق کو چھوڑو، وہ انسانی ہمدردی کے تحت امدادی سامان لے کر آزاد کشمیر آنا چاہتا ہے، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں۔ یہ آج کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کل سے دوبارہ ان کے پاس ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی آ جائے گی، جو ان کی اوقات ہے اسٹیبلشمنٹ کے تسموں کے ساتھ بند کے جوتے پالش کرنے، یہ اپنی اس اوقات پہ واپس چلے جائیں گے۔ بہرحال کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو کشمیری صحافی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کشمیر کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جعلی الیکشن کے بعد ایک اور بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا منصوبہ ہے، اور کیونکہ دیکھیں تیسرے مرحلے میں ایک بڑا خوفناک ایریا ہے جہاں پہ الیکشن ہونا ہے، پونچھ والا ایریا،
تو اس پہ بہت پھٹا ہوگا اور اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ پورا ایریا کلیئر کیا جائے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے مراد سعید نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات کی اگر تصدیق نہیں کی جا سکتی, ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے, تو تردید کا بھی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تردید کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے آپ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. تو جب ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, پچھلی دفعہ جب آنکھ کا مسئلہ آیا تو ایسے ہی تردید کی جاتی رہی اور اس کو ڈسٹریکشن کہا گیا, لیکن پھر بینائی کے شدید متاثر ہونے کی خبر بھی تصدیق ہو گئی. یعنی اسد اللہ خان صاحب نے جب خبر دی سب لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی ایسے خبر نہیں دیتا, وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے, اس نے کوشش کی ہوگی پوری. خبر کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو وہ خبر اسد اللہ خان صاحب کی بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی. پہلے بھی لوگ کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہے, آپ کی توجہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو قابل اعتماد معالجین تک رسائی ہی میسر نہیں ہے, تو تردید, جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دینے کی بجائے کیوں نہ تمام تر قیادت عمران خان کو ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کریں. اگر متعلقہ لوگ اتنے ہی قابل بھروسہ اور ہمدرد ہیں تو ان کی آنکھ کیسے ضائع ہو گئی, ابھی تک علاج کیوں نہیں کروایا گیا, اور اب تسلی دینے کی بجائے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. یہاں جعلی پلیٹلیس رپورٹس پر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن ان کی بینائی کے معاملے پر اتنی شدید غفلت کے بعد اب مزید ایسی خبروں پر خاموشی مجرموں کی سہولت کاری ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اس میں بیرسٹر گور نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ ہے, میں نے پتہ کروا لیا ہے, تو آپ اس پہ فکر نہ کریں, پروپیگنڈا ہے, اس پہ آپ کان نہ دھریں. تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے معاملے بھی ایسی ہمیں تسلی دی گئی تھی, بعد میں پتہ چلا ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ کیوں اس قسم کی تسلی ہمیں دی جاتی ہے؟ تسلیاں دینے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ ان خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے, بعد میں بھی خبریں سچ نکل آتی ہیں بعض اوقات, تو آپ طاقت کا استعمال کریں, زور لگائیں, عوام کو نکالیں, دباؤ ڈالیں اور عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں اسپتال پہنچائیں. یہ ان کا لب لباب ہے. ناظرین, یہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ ہنگو میں جو اٹیک کیا, ضلع ہنگو میں طالبان نے جو اٹیک کیا تھا, ٹی ٹی پی نے, اس میں پولیس اہلکاروں کو وہ اٹھا کر بھی لے گئے تھے اور 22 پولیس اہلکاروں کو وہ ساتھ لے گئے تھے. 17 پولیس اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے تھے, ڈی ایس پی سمیت. یہ بڑی جیداری سے لڑے ہوئے تھے. 31 لوگ جو ہے وہ زخمی تھے اور چھوٹا بڑا اسلحہ بھی سارا وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ قبائلی عمائدین گئے, انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے چھوڑ دیں, تو وہ پولیس والوں کو قبائلی عمائدین کے کہنے کے اوپر چھوڑا گیا اور اس بات کی ضمانت لی گئی کہ آئندہ یہ لوگ پولیس کی نوکری نہیں کریں گے. اور فی پولیس اہلکار کو طالبان نے, یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے, 10-10 ہزار روپے کا خرچہ بھی دیا. پولیس والے وہاں سے نکلتے وقت طالبان سے گلے ملتے رہے اور ان سے معافی بھی مانگتے رہے. اور جناب یہ ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا یہ وہی والے پولیس والے ہیں. طالبان نے اپنے موقف میں بتایا کہ یہ کاوش اس بدلے کا تسلسل تھا کہ ضلع ٹانک میں حملے کے بعد ہمارے مجاہدین کی بے حرمتی کی گئی, ان کی لاشوں کو جلا کر چوراہے میں عوام کے لیے رکھا گیا تھا, تو یہ ہم نے اس کا بدلہ لیا تھا. یہ ٹی ٹی پی نے موقف دیا اور عمر پشتین نے یہ جناب ویڈیو اور اس کے اوپر یہ ساری خبر جاری کی ہے. یہ ہے ناظرین حالات پاکستان کے, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی ہے